Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आमद है इस दुनिया के अंदर, और आपका नूर तो उस वक्त से मौजूद है कि जब से परवरदिगार आलम ने अपने नूर कुदरत से रिसालत माब के नूर को खल किया और आपके यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अनवर से दीगर आइमा अथार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अनवार को खल किया गया। लेकिन अज़ान मोहतरम, जब परवरदिगार आलम ने जन्नत को सजाने की बात की है तो वहाँ पर ये रिवायत मिलती है, बिहार के अंदर मिलती है कि रिवायत कि जब परवरदिगार आलम ने अपनी जन्नत को तमाम जीनतों के ज़रिए से सजा लिया तो उसके बाद दो नूर के मिंबरों को परवरदिगार आलम ने मुहैया किया, नाजिल किया, और एक नूर के मिंबर को कि जिसकी मसाफत 100 मील की मिलती है रिवायतों के एतबार से, कि एक नूर का मिंबर कि जिसकी मसाफत 100 मील की है उसे एक जानिब रखा यानी कि अर्श के दाएं जानिब रखा, और दूसरे मिंबर दूसरे नूर के मिंबर को अर्श के बाएं जानिब रखा, और इन दोनों नूर के मिंबरों पर एक एक शहजादे को यानी शहजादा हसन और शहजादा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाकर बिठाया गया। और फिर जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं वो इसी तरह से हैं कि जब परवरदिगार आलम ने अपनी जन्नत को हर जीनत के साथ मुज़य्यन कर दिया तो फिर इन दो नूर के मिंबरों के ज़रिए से अल्लाह ने अपनी जन्नत को ऐसे आरास्ता किया कि जैसे एक खातून, जैसे कि एक औरत अपने दोनों गोशवारों के ज़रिए से ख़ुद को आरास्ता करती है और ख़ुद को सजाती है। अब यहाँ पर एक बात और कि ये दो शहजादे हैं, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न है और उस एतबार से गुफ्तगू है, तो बात को मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की हद तक मौला के वजूद अक़दस और उनके ज़िक्र मुबारक तक महदूद रखा जाए ताकि हम ये समझ सकें कि ये शहजादे इतना ज़्यादा फ़जीलत रखने के बावजूद, इतने ज़्यादा इख्तियार रखने के बावजूद भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखे भी रहे हैं, प्यासे भी रहे हैं। अब जब घर के अंदर फाका है तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा एक मरतबा जब जनाब सलमान डेवड़ी पर आते हैं, दरवाज़े पर चौखट पर आते हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर की, तो बीबी एक मरतबा इन दोनों शहजादों का हाथ थाम कर सलमान की तरफ भेजती हैं और कहती हैं कि ए सलमान, इन्हें इनके जद्द बुजुर्गवार की खिदमत में ले जाओ, इसलिए कि ये दोनों शहजादे भूख और प्यास की वजह से शदीद गिरिया कर रहे हैं, घर में खाने के लिए कोई गज़ा बाकी न रही, हम फाक़े कर रहे हैं। और जैसे ही हज़रत सलमान मोहम्मदी इन दो नवासाए मोहम्मदिया को लेकर आए तो एक मरतबा रिसालत माब ने मुस्कुरा कर देखा और फरमाने लगे कि ए मेरे बच्चों क्यों रो रहे हो। कहा नहनो नतशब्बहु तामन, कि हम ताम खाना चाहते हैं, हम नश्तही तामन, हमें कुछ खाने का दिल हो रहा है। और उसके बाद रिसालत माब ने परवरदिगार आलम से 10 बस दुआ होकर ये मांगा, तकाजा किया कि परवरदिगार इन दो शहजादों को ताम इनायत फरमा, इन दोनों शहजादों की भूख को दूर फरमा। अभी रसूल अकरम की दुआ मुकम्मल न हुई थी, जनाब सलमान का ये बयान है। जनाब सलमान ये कहते हैं कि मैंने देखा रिसालत माब के कदम मुबारक की तरफ एक बेही दाना, जिसे अरबी ज़बान में सफरजल कहा जाता है, और ये एप्पल की तरह से नज़र आने वाला एक फल होता है, येलो कलर का होता है। लेकिन सलमान ने कहा कि मैंने जिस बेहदाने को देखा, उस फल को देखा, ये फल ऐसा था कि जो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद था, शहद से ज़्यादा मीठा लग रहा था और बहुत ज़्यादा मुलायम नज़र आ रहा था। रिसालत माब ने अपने अंगुश्ते मुबारक के ज़रिए से उसके 2 टुकड़े फरमाए और एक टुकड़ा एक शहजादे को, दूसरा दूसरे शहजादे को दिया, और दोनों शहजादों ने उस फल से, उस जन्नती फल से ताम फरमाया, इत्ताम फरमाया। और जैसे ही जनाब सलमान, अब ज़रा सा गौर कीजिएगा, मकाम इमामत क्या है और उम्मत क्या है, फ़र्क क्या है, आम अफराद का और खवास का फ़र्क क्या है। जनाब सलमान ने उन फलों की तरफ देखते हुए एक मरतबा ख्वाहिश का इजहार किया कि काश इस जन्नती फल में से सलमान को भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। रिसालत माब ने फरमाया हाजा तामुल जन्नत ला यबलुगुहु इल्ला बादल हिसाब, कि कोई भी शख्स इसकी
پہنچ تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی یہ پھل کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ جنت کا پھل ہے، اور یہ جنت کا پھل کسی بھی شخص کو اس وقت ملے گا کہ جب وہ حساب کے مرحلے سے گزر جائے گا۔ وہ پھل کے جو حساب کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد کسی بھی خلق خدا کو ملے گا، وہ پھل حسن و حسین علیہ السلام حساب سے پہلے اس دنیا کے مرحلے کے اندر کھاتے ہیں اور پروردگار ان کے لیے بھجواتا ہے۔ اب آ جائیے وہ مرحلہ کہ جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اپنی سواری پر تشریف فرمائیں، مولا کے اخلاق حسنہ کو دیکھیے، مولا کے بلند مرتبہ کردار کو دیکھیے، مولا کی سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ اس دور کے اندر مولا کائنات اور ان کی اولاد اور ان کے خانواد پاک گھرانے کے خلاف بہت سی ایسی باتیں کی گئیں کہ جو سچ پر مبنی نہ تھی، اور پوری ایک مہم چلائی گئی کہ جس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کیا جاتا رہا، وغیرہ وغیرہ، وہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایسا ایک شخص تھا کہ جس کے اندر مولا حسن علیہ السلام کے لیے نفرت بھر دیا گیا تھا، نفرت کو بھر دیا گیا تھا۔ اب جناب حسن علیہ السلام ایک مرتبہ اس شخص نے دیکھا اور نورانی چہرہ دیکھا، تو اس مدینہ منورہ سے اس کا تعلق نہیں تھا، باہر سے آیا تھا۔ ایک اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سواری پر سوار شخص جا رہا ہے یہ کون ہے، کہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں۔ کہا کہ یہ حسن ابن علی ہیں۔ کہا اچھا یہ حسن ابن علی ہیں کہ جن کو ہم آج تک برا بھلا کہتے رہے، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا سامنے تو دل چاہتا ہے کہ بالکل ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور جو دل میں وہ نکال دوں، اور چلا گیا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، جو کچھ برا بھلا نعوذ باللہ کہہ سکتا تھا مولا حسن کو کہہ ڈالا۔ اور آقا حسن مجتبیٰ نواسہ رسول جناب سیدہ کے لخت جگر مولا کائنات کے دل کے ٹکڑے، ایک مرتبہ جیسے ہی اس کی گفتگو شروع ہوئی ہے، نازیبہ کلمات اس نے ادا کرنا شروع کیے، مولا حسن علیہ السلام نے انتہائی وقار و بردباری اور حلم کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ جب وہ کہہ چکا اور جو دل میں تھا وہ نکال چکا، تو ایک مرتبہ مولا حسن نے اس سے پیار محبت کے ساتھ پوچھا، یہ بتا تو مسافر لگتا ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلائیں اور سیراب کریں، اگر بھوکا ہو تو تجھے کچھ کھلائیں تاکہ تیری بھوک مٹے، اگر تیرے پاس چھت نہ ہو تو ہم تجھے چھت دیں تاکہ تو سایہ دار کسی جگہ پر قیام کر سکے، تو بہت خستہ ہے، تھکا ہوا ہے، آجا آرام کر لے۔ جیسے یہ جملے سنے ہیں ایک مرتبہ اس کا دل منقلب ہو گیا، کہنے لگا آج تک مجھے جو بتایا گیا ان کے بارے میں وہ سب تو ٹھیک نہیں تھا، ان کا کردار اتنا حسنہ ہے، ان کا کردار اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، ان کے اوصاف اتنے حمیدہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں جو کہا ہو وہ سچ ہو؟ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے پانی چاہیے، نہ مجھے غذا چاہیے، نہ مجھے چھت چاہیے، نہ مجھے پناہ چاہیے، بس مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں اور مجھے اپنا بنا لیجئے، اس لیے کہ میں آپ کا گرویدہ ہو چکا ہوں اور میں جان چکا ہوں اللہ یعلم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بہت بہتر پتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے، اپنی امامت کو کس خانوادے میں رکھنا ہے۔ آپ بڑے سے بڑی مشکل دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا مرحلہ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا مشکل کیس دیکھ لیجئے، اخلاق کے ساتھ چاہیں تو حل ہو سکتا ہے، اور اگر اخلاق نہ ہو تو پھر آسان سے آسان بات بھی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ واقعہ کہ جو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جس واقعے کے اندر یوں ہوا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین شہید کربلا ہیں، ایک بزرگ شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کے وضو میں خلل تھا، اور جس کے بعد پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنا نزا لے کر گئے ہیں اس بزرگ کے پاس، اور یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کا وضو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنے لگے کہ ہم دونوں میں نزا ہو گیا ہے، پلیز فیصلہ کر دیجئے، برائے مہربانی فیصلہ کر دیجئے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو درست ہے۔ اور جب دیکھا شہزادوں کے وضو کو تو ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ وضو اگر غلط ہے تو میرا غلط ہے، ان شہزادوں کا وضو غلط کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں۔ اور عزیزان محترم، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام دشمن نے ایک مرتبہ
دشمن رہتا مدینہ میں نہیں ہے، مدینہ خاص آیا ہے نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت عنایت فرمائے وہ کبھی کسی کے تذلیل کے ذریعے سے ڈرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استہزاء، کسی کے مذاق سے، کسی کے مذاق اڑائے جانے سے، کسی کی پرواہ نہ کرنے سے نہیں کبھی گھبراتا۔ تو جانتا ہے کہ تمام تر عزتیں پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص آیا مدینہ، اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جتنے افراد ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا نا مدینہ منورہ میں، دسترخوان حسن علیہ السلام بچتا تھا، اور اس دسترخوان سے امیر و غریب، بڑے بوڑھے، سیاہ سفید، سب جس رنگ و نسل و مذہب و مسلک کے ہوں آ کر کھا کے جاتے تھے، ایسا دسترخوان تھا مولا کا کھلا ہوا۔ تو دشمن کو اچھا نہ لگا، اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا مدینہ، اور اپنے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آج جتنے بھی اہل مدینہ ہیں میرے پاس آئیں، اور ان کے لیے میں نے کچھ تحفے تحائف رکھے دینے کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے رہے، تحائف لیتے گئے، آتے گئے، تحائف لے کر جاتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، امام حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا، مولا حسن مجتبیٰ کو مجبور کیا گیا آنے پر۔ جب مولا حسن علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک دربار جیسا سجایا ہوا ہے، اور کہا یہ گیا کہ اب صبح سے لے کر شام تک پورے مدینہ والوں کو جتنا دیا ہے اتنا ہی سارا جمع کر کے اکیلے حسن مجتبیٰ کی خدمت میں دے دیا جائے، پیش کر دیا جائے، تاکہ نعوذ باللہ مولا حسن علیہ السلام اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں، یا نعوذ باللہ من ذالک شرمندہ ہو جائیں۔ اور ایک مرتبہ وہ سارا کا سارا مال، جتنا کچھ اشرفیاں وغیرہ وغیرہ جمع کی، اور جمع کر کے مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ تو مولا حسن جب لے رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنی والدہ کا نام لیا، اور فخر کرنے لگا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ اب جب یہ جملہ کہا اس نے تو مولا حسن نے سن لیا، وہ تھیلی اشرفیوں کی لی، اور لینے کے بعد جب دربار سے باہر جانے لگے تو ایک شخص آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر مولا حسن مجتبیٰ کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ جس شخص نے مولا حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا، مولا نے وہ پوری کی پوری تھیلی اس جوتیاں سیدھی کرنے والے کی خدمت میں پیش کی، اور کہا کہ یہ ہم نے تجھے ہدیہ کیا، اب یہ تیرا ہوا۔ اور مڑ کر کہتا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مڑ کر اپنے دشمن سے کہتے ہیں انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ شان کریمی ہے، یہ شان سخاوت اہل بیت اطہار کے گھرانے کی۔ اور جب دشمن نے لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، جملہ ایک خط لکھا کہ آپ اتنا کھلاتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا دیتے ہیں، کہا مجھے خوف آتا ہے کہ میں لوگوں کو دینا بند کر دوں تو خدا مجھے نہ دینا بند کر دے، اس لیے وہ مجھے دیتا جاتا ہے اور میں ان کے بندوں کو دیتا جاتا ہوں، ان پر لٹاتا جاتا ہوں۔ لیکن دشمن تھا، اس کو سمجھنا ہی مولا کی ادا، حسد کی وجہ سے خط لکھا، اس خط میں لکھا لا خیر فی الاسراف، نعوذ باللہ اسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی مولا کی اس انفاق کو اسراف کا نام دے دیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو مولا حسن مجتبیٰ نے جواب اسی جملے کے نیچے اتنے ہی الفاظ کا جواب لکھ کر تحریر کر کے بھیجا۔ اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، مولا نے لکھا لا اسراف فی الخیر۔ تو یہ کہتا ہے کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، میں کہتا ہوں خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے، جتنا دیتے جاؤ گے پروردگار تمہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا چلا جائے گا۔ لہٰذا مومنین کا خیال رکھیں، آج کل کے اس دور میں جو پریشان حال مومنین ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کی سیرت پر چلتے ہوئے ضرور ان کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مومنین کا خیال رکھیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ محمد و آل محمد کے گھرانے میں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے گھرانے میں آج خوشی کا موقع ہے، اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، لوگوں میں تحائف بانٹتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری گناہوں اور ہماری خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرما۔ پروردگار عالم امام حسن مجتبیٰ کے حق کا واسطہ آج کے دن بہترین جو بھی عیدی ہو سکتی ہے وہ ہمارے لیے قرار فرما۔ اے امام زمانہ، آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے جد مولا حسن مجتبیٰ کی آمد۔ آپ اپنی بارگاہ سے جو ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ عیدی کے طور پر ہمیں عنایت فرمائیے۔ پروردگارہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔